Today's session is dedicated to Mr. Mohammad Aban. Mr. Mohammad Aban is a skilled professional. Mr. Mohammad Aban is a skilled professional with 3-year experience in supply chain management and has expertise in the field of technology and web development. He is also the head of web development department at Woolstack Solution Company. He has a strong academic background in computer science from Goldsmith University of London. Through his knowledge and experience, he will share valuable insights about web development industry trends and the skill required to success in the technology field. Sir, it's over to you. Thank you so much, Miss Adia, for introducing me with the teammates. I would like to introduce myself. My name is Mohammad Aban. I have done bachelor's in computer science from Goldsmith University of London. Currently, I'm working as a web development team head, and today we will discuss front end, back end, and which tools are being used in the market, and what is the scope of the web development in future. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बाकी इंटर्न से पूछना चाहूँगा कि उनको वेब डेवलपमेंट के बारे में क्या आइडिया है और कौन से टूल्स पे उन्होंने काम किया हुआ है और अभी तक अगर उन्होंने कोई वेबसाइट डेवलप की है तो वो कौन सी वेबसाइट डेवलप की है. Anyone? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक़द्दस इम्तियाज़. One. मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने काफ़ी वेबसाइट्स डेवलप की हैं यूजिंग एआई टूल्स लाइक क्लाउड एआई, फिग्मा मेकर एंड मच मोर. ठीक है. मैंने फूड पे बनाई हुई है, मैंने ड्रेसेस पे बनाई हुई है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई हुई हैं. ठीक है. तो क्लाउड तो अभी कुछ टाइम पहले आया है, तो आपको क्लाउड के आने से कुछ डिफरेंस फील हुआ? यस, बिकॉज पहले हमें वेब डेवलपमेंट के लिए पूरी कोडिंग करनी पड़ती थी, बट जब से क्लाउड एआई आया है या एआई का कोई भी टूल आया है वेबसाइट के रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, सो वो उसको सिर्फ बताने की देर होती है, वो वेबसाइट खुद बना के हमें दे देता है. एंड आल्सो कोडिंग अगर उसे कहे तो कोडिंग भी प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या हमारी कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है व्हाइल यूजिंग एआई? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे लगता है कि आपका बस कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोडिंग में होता क्या है. लाइक HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, इन चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए है. बाकी आप एआई को यूज़ करके बना सकते हो अगर आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो तो. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर हमें बेसिक कोड का ही नहीं पता होगा तो हम कोड को ना समझ सकेंगे. हम सिर्फ एआई से कॉपी करेंगे, उस पेस्ट करेंगे, एरर्स आएंगे, उसको रिमूव कर लेंगे. तो बिफोर यूजिंग एआई आई वुड सजेस्ट ऑल द टीम मेंबर्स कि हमें कोड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. हम जो आज कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे वेब डेवलपमेंट क्या होती है, गेट और गेटहब में हम क्या करते हैं, उसके अलावा कौन से टूल्स अवेलेबल हैं वेबसाइट बनाने के लिए, और फ्यूचर क्या है वेब डेवलपमेंट का, और उसके बाद हम लास्ट में इंटर्नशिप प्लान डिस्कस करेंगे कि हम इंटर्नशिप में क्या क्या सीखेंगे. और इसमें हम वेब डेवलपमेंट में आज देखेंगे HTML का क्या रोल है, CSS का क्या रोल है, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, रिएक्ट एंगुलर क्यों यूज़ होती है, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हम एआई को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, और इन फ्यूचर आप लोगों का वेब डेवलपमेंट में क्या स्कोप है, क्या कैरियर है, और क्या कितनी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है. फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड में ये होता है कि जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको एक होम पेज पे
لاگ ان کا بٹن شو ہوتا ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو لے آؤٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، کلرس نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو فرنٹ اینڈ کا کام ہوتا ہے کہ اسٹرکچر جو آپ کو فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے اس کا اسٹرکچر، اور بیک اینڈ پہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اے پی آئیز لگی ہوتی ہیں، سرورز ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جس میں آپ کا ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. اور جو فل اسٹیک ڈیولپر ہوتا ہے اس میں وہ اس کو فرنٹ اینڈ بھی سیکھتا ہے اور بیک اینڈ بھی سیکھتا ہے. آج کل مارکیٹ میں جتنے کمپنیز ہیں جو ہائر کر رہی ہیں ویب ڈیولپر، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فل اسٹیک ہم ڈیولپر ہائر کریں، کیونکہ جب وہ فرنٹ اینڈ کا ڈیولپر ہائر کرتے ہیں اور بیک اینڈ کا الگ ڈیولپر ہائر کرتے ہیں، ایک تو ان کی ہائرنگ کے ٹائم جو سیلریز ہوتی ہیں وہ کافی اوپر چلی جاتی ہیں. سیکنڈلی جو آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں ڈیلے کافی آتا ہے، کیونکہ جب فرنٹ اینڈ والا بیٹھتا ہے اس اور وہ اپنا پروجیکٹ بیک اینڈ والے کو ہینڈ اوور کرتا ہے تو اس میں کچھ ایشوز آتے ہیں، تو گیپ آف کمیونیکیشن بڑھ جاتا ہے، اس لیے ٹائم ٹیکنگ پروجیکٹ کا بڑھ جاتا ہے. کوئی کوشچن اس میں؟ نو سر. ٹھیک ہے. یہ ایک روڈ میپ ہے ویب سائٹ کا، جس میں نے HTML CSS جاوا اسکرپٹ گیٹ ریئیکٹ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. HTML جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ ایک اسٹرکچر ہے فرنٹ اینڈ. CSS کا مطلب اسٹائلنگ، جس میں ہم کلرز ایڈ کرتے ہیں، فونٹس ایڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کی اسٹائلنگ جتنی بھی اسٹائلنگ ہے CSS میں ہم کرتے ہیں. اور CSS میں ایک سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی کے کلرز اسائن کر سکتے ہیں RGB کلرز میں سے. اور RGB کلرز میں اگر ہمیں ڈوئل ٹون ٹیکسٹ کا کلر مطلب کہ ایک ہیڈنگ کے ساتھ ہم ایک سب ہیڈنگ کلر چینج کرنا ہو تو ہم اس کے جو کلرز چینج کر سکتے ہیں ویری ایزیلی ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں مشکل نہیں آتی. CSS کا سارا ٹاسک ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو جتنا یوزر فرینڈلی اور یوزر انٹریکٹیو بنانا ہے، کہ یوزر کو کلرز کیسے لگ رہے ہیں. نہ زیادہ ڈل کلر یوز کرنے چاہیے ہمیں ویب سائٹ میں، نہ زیادہ ڈارک کلرز کا یوز چاہیے. ہمیں اپنی تھیم کے ساتھ ایک منیمم جو لائٹر ٹون ہوتی ہے ویب سائٹس کی وہ یوز کرنی چاہیے. جتنی ویب سائٹس آپ آج کل دیکھ رہے ہیں اس میں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ وہ اپنی ہیڈنگ لائٹ ڈارک میں جاتے ہیں اور باقی نیوٹرل کلر یوز کرتے ہیں. جو ان کا ہوم پیج یا مین پیج ہوتا ہے، مڈ پیج بھی کہہ لیں، جس پہ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ لائٹ کلر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں ٹیکسٹ ایزیلی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. سیکنڈلی یوزر کو وہ انٹریکٹ جب کرتا ہے یوزر کسی بھی نیوز کے کانٹینٹ کے ساتھ، اس کو ایشو نہیں آتا کہ یہ پڑھنے میں ایشو نہیں آتا ایک تو. سیکنڈلی اس کو کلرز کو افیکٹ نہیں کرتے اس کے آئیز کو. جہاں تک بات ہے JS کی، JS جاوا اسکرپٹ، اس میں ہم لاجکس ایڈ کرتے ہیں. لاجکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو رسپانسو ایپ ہو جاتی ہے. جب ہم ایپ کو اپنے لیپ ٹاپ پہ یوز کر رہتے ہیں اور جیسے ہی آپ موبائل پہ جاتے ہیں تو کئی دفعہ اس کے جو کارڈز ہوتے ہیں، لے آؤٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، رسپانسو نہیں رہتی. اور آپ نے میڈیاز کی جو ویڈتھ ہے، ہائٹ ہے یا پکچرز کی وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو جاوا اسکرپٹ سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. گیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ گیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں وہ گیٹ ہب پہ اس کو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس کی کچھ کمانڈز ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ایک بیک اپ بنتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا چینجز کی ہیں اور پہلے آپ نے کون سی فائل چینجز کی ہیں. اور فرنٹ اینڈ کی فائلز الگ آپ اسٹور کرتے ہیں، بیک اینڈ کی فائلز الگ اسٹور کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے آپ کا پروجیکٹ میں فائلز آگے پیچھے نہیں ہوتی، آپ کی کوئی فائل مس نہیں ہوتی. اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، ایک آپ کا پراپر پلان بنتا رہتا ہے. ریئیکٹ یہ بھی ایک فریم ورک ہے اور اس کے بعد ہم پروجیکٹس کا پورٹفولیو بنا کے اس کو ڈپلوائے کرواتے ہیں. ڈپلوائے کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈومین ہاسٹنگ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں HTML CSS جاوا اسکرپٹ. HTML کا مطلب ہوتا ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیج اسٹرکچر ہم بناتے ہیں کہ ہمارے مین پیج پہ فار ایگزامپل ٹاپ ہیڈنگ پہ کے بعد ہمارے لے آؤٹ کارڈز کیسے بنے گی. ہماری ہیڈنگ H1 آئے گی، H2 آئے گی، H3 آئے گی. ہمیں اس حساب کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو آور ڈیزائن. جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہوتا ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ویب سائٹ
بنانی ہے. تو ہم اس کو سب پہلے بیٹھ کے ڈیزائن بناتے ہیں. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ہوم پیج پہ ہیڈنگ یہاں پہ ہونی چاہیے, فرسٹ پہ مڈل میں ہونی چاہیے, اور کوئی کہتے ہیں نہیں میری ایکسٹریم لیفٹ پہ ہونی چاہیے. تو وہ ہیڈنگ اس کا اگر وہ کارڈ لے آؤٹ بنتا ہے, اس میں چیزیں امیجز کہاں لگانی ہے, ہم نے ویڈیوز کہاں لگانی ہے, اور اسی طرح ہمیں جو بٹنس ایڈ کرنے ہیں اس کو ہم نے لاگ ان کا بٹن کہاں ہونا چاہیے, سائن اپ کا بٹن کہاں ہونا چاہیے, اور ایسی ساتھ ہی ٹیبلز ہم نے کہاں ایڈ کرنے ہیں, اور جو لسٹ ہیں وہ ہم نے کہاں ایڈ کرنی ہے. یہ جب تک اسٹرکچر نہیں ہمارا بنے گا تب تک ہماری ویب سائٹ نہیں بنے گی. اور اسٹرکچر بنانے سے پہلے ہم وائی فریمس بناتے ہیں اور اس کو دن بھی کہتے ہیں. جب اسٹرکچر بن جاتا ہے ہمارے ساتھ پیجز کا, تب اس کے باری آتی ہے سی ایس ایس کی. سی ایس ایس میں ہم جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کلرس ہم ایڈ کرتے ہیں, فونٹس ایڈ کرتے ہیں, بیک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے, فلیکس باکس اینڈ گریڈ لے آؤٹس. فلیکس باکس گریڈ لے آؤٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گریڈ میں کتنی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ مین پیج پہ میں 3 گریڈس بناتا ہوں. گریڈس ہوتی ہیں جیسے یہ باکسز بنے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس سے باکسز بنتے ہیں. اس میں ہم اپنا امیج کے ساتھ کوئی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, امیج ٹاپ مڈل میں رکھنا چاہ رہے ہیں, اس کے نیچے بلٹ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ چیزیں ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. تھرڈلی رسپانسونیس, اس میں بھی ہم کمانڈس ایڈ کرتے ہیں. رسپانسونیس ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے میجرلی میڈیا میں, ویڈیوز میں, پکچرز میں زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم سی ایس ایس ایڈ کرتے ہیں. جہاں تک بات جاوا اسکرپٹ ہے, میں ہم لاجکس لگاتے ہیں. کسی کو اے پی آئیز کا پتہ ہے اے پی آئیز کیا ہوتی ہیں؟ ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس ہوتا ہے, یہ ایک میڈیٹر کے طور پر کام کرتا ہے ایپلیکیشن کے بیچ میں. جی جی. اگر ہم ایگزامپل لیں, مطلب ایک ریسٹورینٹ ہے تو وہاں کا جی جی کچن جو ہے وہ سرور کا کام کرے گا, ویٹر جو ہے وہ اے پی آئی کا کام کرے گا. بالکل ایسی ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک برج ہے جو 2 ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروگرامس کو یا 2 ڈفرینٹ سسٹمس کو کنیکٹ کرتی ہے. آپ نے جس ریسٹورینٹ کی ایگزامپل دی ہے, اسی طرح ہم اگر بات کریں اپنی ڈیلی لائف میں, ہم جس طرح ہم بات کر سکتے ہیں, ہم ڈیلی لائف میں چیز یوز کرتے ہیں. ان ڈرائیو کی ایگزامپل لیتے ہیں. ان ڈرائیو میں ہم کیا کرتے ہیں, کلائنٹ بک کرتا ہے رائڈ, اور وہ نوٹیفیکیشن جاتا ہے ڈرائیور کو, اور ساتھ ہی اس طرح کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے بٹوین ڈرائیور اینڈ کلائنٹ. ڈوم مینیپولیشن کا کسی کو آئیڈیا ہے تو بتائیں, کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ سوچیں اور پریکٹیکل ایگزامپل مجھے دیں کہ ڈوم مینیپولیشن کس کو کہتے ہیں, اور ڈیلی لائف میں ہم کوئی ایپ اگر یوز کریں تو اس میں کیسے یوز ہو رہا ہے. ہے وہ جاوا اسکرپٹ میں چینج دا کنٹینٹ ہوتا ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے, اینڈ اسٹائل آف ویب پیج ہوتا ہے اف ہیز لوڈیڈ. ٹھیک ہے, کوئی ایسی ایپ جس میں آپ کو ڈوم کی ایگزامپل نظر آ رہی ہو, یا کوئی ویب سائٹ؟ سر جیسے فیس بک ہے, جب ہم فیس بک پر لائک کرتے ہیں تو اس کا تھم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تھم کا. جی جی بالکل ایسی ہے. میٹا ایڈز آپ کا دیکھا آپ نے, لنک ہو گیا فیس بک کے ساتھ. ایک کاٹن ہے اور جے ایس فائلڈ ہے, ریپلٹ ہے, W3 اسکولز. ہاں جی, اس میں یہی ہے کہ اگر آپ لائک کا بٹن, جس طرح جب ہم لائک کے بٹن کلک کرتے ہیں تو جاوا اسکرپٹ کیا کہتا ہے, اس کو ڈائنامکلی چینج کرتا ہے بٹن کے بیک گراؤنڈ کو, اور اپڈیٹ آپ کو کرتا ہے کتنے لائکس ابھی تک ہیں. ایسی ویوز کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کتنے ابھی تک اس ویڈیو پہ ویوز آئے ہوئے, تو ساری چیزیں ڈوم کے تھرو ہو رہی تھیں. اور جیسے ہم اگر پوسٹ کسی شیئر کرتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 4300 پوسٹس آر شیئر, تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ڈوم میں. از دیٹ کلیئر؟ یس سر. آگے چلے. یس سر. گیٹ اور گیٹ ہب, کسی کو پتہ ہے وٹ از گیٹ اور گیٹ ہب کیا ہوتی ہے؟
یہ موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے، تو خاص طور سافٹ ویئر انجینئرس تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ گیٹ ہب کیا ہوتا ہے؟ گیٹ ہب میں کیا ہوتا ہے کہ گیٹ ہب ایز آپ کی اسٹوریج اسپیس ہوتی ہے جہاں ڈیولپر اپنا کوڈ سیو کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے، فار ایگزامپل آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے تو اپنا وہ پہلے فرنٹ اینڈ کا کوڈ فل اسٹیک ڈیولپر کے کرے گا، فرنٹ اینڈ کا کوڈ سیو کرے گا، جب وہ کوڈ سیو کرے گا اپنی فائلز اپلوڈ کرے گا، اس کے بعد جب وہ بیک اینڈ کی فائلز اپلوڈ کرے گا، اس طرح کیا ہوتا ہے کیا اس کے ایک تو پلان شور ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک کتنا ٹارگیٹ اچیو کر لیے، سیکنڈلی اگر اس کی فائلز خدا نخواستہ آپ کے لیپ ٹاپ میں کریش ہو جاتی ہے، آپ کا لیپ ٹاپ کریش ہو جاتا ہے اور اس وہاں سے فائلز ریکور ہونا مشکل ہو گئی ہیں اور اس میں یا تو کوئی بگ آ گیا ہے یا کوئی ایرر آ گیا فائل میں، تو وہ ہم ایزیلی گیٹ ہب پہ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تھرڈلی، جب بھی آپ سافٹ ویئر کمپنی میں جاتے ہیں اور اپنے انٹرویو کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی گیٹ ہب پروفائل ہے۔ 90% لوگ جن کو نہیں پتہ، فریش گریجویٹس ہوتے ہیں، ان کی گیٹ ہب پروفائل بنی نہیں ہوتی، اور جب ان سے پوچھیں آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے 5 ایپس فور ایگزامپل بنا لی ہیں اور 3 ویب سائٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں، میں نے اے آئی میں کام کیا ہے، میں نے مشین لرننگ میں کام کیا ہے، لیکن وہ جب پوچھتے ہیں کہ اپنی گیٹ ہب پروفائل شیئر کریں تو ان کا وہ گیٹ ہب پروفائل ہی نہیں ہوتی، اور نہ وہ ساتھ ساتھ اپنا کورس اپلوڈ کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو موسٹ آف کمپنیز آپ کا ہائرنگ کے ٹائم گیٹ ہب پروفائل دیکھ کے، آپ کا وہاں کام دیکھ کے آپ کو ہائر کرتی ہیں، وہ یہ نہیں پڑھتی کہ آپ نے کی کیا اسکلز ہیں، آپ نے کس کے ساتھ کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے، وہ آپ کے کام کو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ آپ کا کام ہے۔ کیا یہ بات سمجھ آئی؟ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں گیٹ میں، جیسے کمٹ ہے، اس میں میں نے پوائنٹ ایڈ کیا کہ سیو اسنیپ چیٹ آف یور کوڈ ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی لائنس کا اسکرین شاٹ لے کے وہ سیو کر کے ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم برانچز کریٹ کرتے ہیں گیٹ ہب پہ۔ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا ورژن آپ جب اپلوڈ کر رہے ہیں فائل اور آپ کے ساتھ کوئی ڈیولپر ہے، آپ فرنٹ اینڈ ہیں اور ساتھ ہی آپ کے بیک اینڈ کا بندہ ہے اور وہ ساتھ ساتھ آپ کی فائلس کو اپڈیٹ کر رہا ہے، آپ ساتھ اپنے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میری پیمنٹ آپشن بھی ایڈ کر دیں، تو ساتھ ساتھ برانچ بنا کے وہ چیزیں اب فیچرز اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کے ایک تو اسٹریم لائن ہوئی تھیں چیزیں، سیکنڈلی آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں چینجز کیے ہیں، ان کیس آپ کا چینجز کرنے میں کوڈ نہیں چاہ رہا تو پرانے کوڈ کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ پش کی جو کمانڈ ہوتی ہے اس سے ہم اپنا لوکل ڈیوائس سرور سے کوڈ اپلوڈ کر سکتے ہیں گیٹ ہب پہ۔ پول سے ہم کوڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کلون سے ہم پروجیکٹ کاپی کرتے ہیں اپنے سسٹم پہ، اور فوگ سے اپنی کاپی بناتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ لینگویج ان ہے وہ ریئیکٹ ہے۔ ریئیکٹ کیوں ان ہے؟ ایک تو یہ فیمس ہے، ایزی ٹو یوز ہے، سیکنڈلی اس میں فیچرز کافی ایڈ ہو گئے ہیں، تھرڈلی آپ کو اس میں ہمیں جو ایشوز آتے تھے پہلے جاوا اسکرپٹ میں، وہ سب ایشوز اب ریئیکٹ میں نہیں آتے۔ آپ کی ایپ، آپ کی ویب سائٹ اتنی رسپانسو ہو گئی ہے اور آپ اتنے فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ سے کہ آپ کو ڈیلیز بھی نہیں آتے۔ اگر ہم اینگولر کا ساتھ دیکھیں تو اینگولر بھی ایک فل فریم ورک ہے، لیکن اس میں وہ جو بیسٹ اس کی یوز کرنے کا طریقہ ہے کہ بڑی ٹیمز ہوں، جس میں آپ کی فوج میں ایک ہاسپٹل کی ایگزامپل لے لیں، ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہاسپٹل کو مینیج کرنے کے لیے ہم اینگولر بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو وہ زیادہ ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے اس میں ہمارا، اور ہمارا اس میں ڈیٹا کوئی مس بھی نہیں ہوگا، تھرڈلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہ ڈیٹا ہینڈل ایزیلی ہو سکتا ہے اس میں۔ گوگل اور جتنے آپ کے اے آئی ماڈلز ہیں وہ اینگولر یوز کر رہے ہیں زیادہ تر، کیونکہ اس میں وہ بیک اینڈ پہ ماڈل ٹرین کر کے ڈیٹا سٹور ایزیلی کر سکتے ہیں۔
यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए माइक्रोसॉफ्ट की भी, IBM की भी। तो ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं इनके पास अनलिमिटेड डाटा है, ट्रिलियन से ज़्यादा डाटा होता है, उनको स्टोरेज का काफ़ी इशू होता है, तो उसके लिए वो एंगुलर यूज़ करते हैं। Yes, sir. और जो मोस्ट ईजीएस्ट आपकी लैंग्वेज है वो है व्यू। उसमें क्या होता है कि ये अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग हैं, बिगिनर हैं और आपको HTML JS आती है तो ये आपके लिए इजी टू यूज़ करनी है। इसमें एक ही फाइल में कंपोनेंट्स होते हैं और ये मोस्ट ऑफ द जो यूज़ होती है वो होती है हमारे एशिया में, यूरोप में, और इसके अलावा हम साउथ एशिया में भी अब यूज़ होना स्टार्ट हो गई है। अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा लोग जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो बनाते हैं ई-कॉमर्स की, उसके अलावा फूड रेस्टोरेंट्स की, कैफ़ेज़ की और बिजनेस साइट्स जो स्मॉल स्केल पे ज़्यादा होती हैं। और किसी ने अगर जैसे ब्लॉग्स पोस्ट करने हैं या हमें एक कंपनी की पोस्ट ऐड करनी है, कोई कंपनी की वेबसाइट बनानी है जो कि इतनी बड़ी नहीं है, लार्ज स्केल पे नहीं है, तो हम वो बनाने के लिए वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमेंटर की हेल्प लेके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसमें पेजेस बिल्ड करते हैं वर्डप्रेस में। जो पहले टेम्पलेट्स वर्डप्रेस पे पड़े होते हैं हम उनको भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक टेम्पलेट पसंद आ गया है, आपने वर्डप्रेस में उसको एडिट करना है, तो आप इजीली उस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उस टेम्पलेट को एडिट करके अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट करके वेबसाइट बना सकते हैं। उससे क्या होता है, टाइम सेव होता है आपका, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपने चेंजेस करनी है और कंटेंट अपग्रेड करना है और अपने कलर्स अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से कलर एडजस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान में जो जितने भी अभी लोग फ्रेश काम कर रहे हैं वो वर्डप्रेस पे काम सीखा है और उस पे वो जैसे फाइवर पे भी काफ़ी सर्विसेज दे रहे हैं। एक तो इजी टू यूज़, इसमें आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप मतलब कि 3-4 दिन में सीख सकते हैं, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। इसके साथ जो लोग डिज़ाइंस बनाते हैं वो फिग्मा पे बनाते हैं और उसके अलावा APIs के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं और कैनवा पे डिज़ाइनिंग हो जाती है, लेकिन कैनवा पे डिज़ाइनिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कैनवा को हैंडल करना इतना इजी नहीं है शुरू में, लेकिन बाय द टाइम विद पैसिव टाइम आपको उसकी आदत हो जाती है। जब उसको यूज टू हो जाएंगे तो इजी टू यूज़ होती है। ये ऐप्स आजकल इन हैंड और AI की मतलब आपने हमने बात की थी तो मोस्ट ऑफ द टीम में से कहा था हमने AI से ऐप बनवा रहे हैं। तो जी, कर्सर जी। क्या होता है, कर्सर आपके जितने भी कोड में इश्यूज होते हैं इसको रिजॉल्व करके और इसको इश्यूज को आपको पहले बताता है कि क्या इशू है और फिर उसके बाद रिजॉल्व करके रीराइट करके फाइल आपको रिटर्न करता है। तो कर्सर काफ़ी हेल्प करता है स्टार्टिंग में, वन पर बात फिर भी वही आ जाती है कि जब तक आप कोड खुद भी समझेंगे तो AI से हेल्प लेनी चाहिए हेल्प, ये नहीं कि बिल्कुल न लें, लेकिन पहले खुद समझें कि एरर आ क्या रहा है, पहले खुद ट्राई करें। अगर नहीं होता फिर हम AI से जाएं और देखें कि AI ने क्या चेंजेस किए हैं। ये एक बेस्ट अप्रोच है कोई भी कोड या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। डेवलपमेंट जब भी करनी है हमें पहले कोड को खुद देखना चाहिए कि कोड में वर्किंग क्या हो रही है, इसकी बैक एंड लॉजिक क्या लगी हुई है। जब तक हम देखेंगे नहीं कि इसके एरर में हमारी क्या गलती हो सकती है और उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। AI से तो हम बनवाते रहेंगे वेबसाइट, लेकिन उसमें हमारी ट्रेंडिंग ज़ीरो हो जाएगी। जिसमें लर्निंग ज़ीरो हो जाएगी तो उस टास्क को में कल को कोई भी आपको कहे कि मुझे विदाउट AI वेबसाइट बना दें या आपको कोई टर्म्स पूछ ले और उसमें हमें नहीं पता होगा तो फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं आप कोई हम पूछे कि H1 H2 H3 में क्या फ़र्क है और ज़्यादा लोगों को पता होगा और कम लोगों को नहीं पता होगा, तो वो लोगों को नहीं पता होगा उसकी रीज़न क्या होगी। हमने इसको सिंपली प्रॉम्प्ट दिया और उनको कहा कि मुझे वेबसाइट बना दें। इसी तरह जब CSS स्टाइलिंग करते हैं
تو اس میں بھی ہم RGB کلر جب یوز کرتے ہیں تو اس میں اگر کسی کو نہیں پتا ہوگا RGB کے کلرس کیسے یوز کرتے ہیں تو وہ سمپلی AI کو دے گا, وہ AI تو کر دے گا, ویب سائٹ بنا دے گا, لیکن ہماری اس میں لرننگ کیا ہوگی, زیرو ہو جائے گی. تو اس کیا ہوگا کہ آپ بھی افیکٹ ہوں گے, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. ٹول ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ ball.new ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سمپلی ایک پرومپٹ دے کے ہم فل ویب ایپ بنا سکتے ہیں, اور اس میں پروجیکٹس شروع میں وہ جو بنائے گا بالکل بیسک ہوں گی, لیکن جیسے جیسے آپ پرومپٹ اس کو دیتے رہیں گے اور وہ اس کو امپروو کر کے آپ کو ویب ایپس بنا کے دے گا. Yes, sir. کسی کوئی کوشچن؟ سر یہ جو آپ نے لاسٹ ٹولس بتائے کیا یہ صرف فری میں پر کرتے ہیں یا پیڈ ٹولز ہیں؟ یہ ہم کریک کر سکتے ہیں. پیڈ ٹول جو ہوتے ہیں اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چینجز ہوتی ہیں, جو پرومپٹ ہوتے ہیں, اس کو بیٹر رزلٹ دیتے ہیں. لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ اس کو کریک بھی کر لیتے ہیں. تو کریک یوز کرنے سے کوئی ایشو نہیں آتا ویب سائٹ میں یا پھر نہیں, اس کی ایسا کوالٹی میں؟ ایشو کوئی بھی نہیں آتا, لیکن ایسا جس ہم بوٹ اسٹریپ کی ہم ایگزامپل لیں, بوٹ اسٹریپ لوگوں نے جب اسٹارٹ میں یوز کیا تھا تو اس کے کافی کریک ورژن آئے تھے. کسی نے آپ سنا بھی ہوگا کہ بوٹ اسٹریپ کے کریک ورژن اویلیبل تھے. ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ کافی ورژنس مل جائیں گے. اسی میں کرسر کے ball.new کے تو بھی نہیں کریک ورژن آیا, لیکن کرسر کا آ گیا ہوا ہے. اگر تو آپ کو پیڈ ورژن ہے تو کلاؤڈ AI کافی اچھی بنا دیتا ہے ویب سائٹ, لیکن اسٹل AI کو یوز کرنے میں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ کہیں ہماری سیکورٹی بریچ نہیں ہو رہی. اگر ویب سائٹ کی سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے تو اس ویب سائٹ کو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور سر میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک اپنی ویب سائٹ کے لیے کیلکولیٹر ٹائپ جو ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں نا وہ کریٹ کروایا اور اس کو اپنی ویب سائٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس میں کافی ایررز تھے. اب مجھے تو کوڈنگ آتی نہیں, تو اس وجہ سے مجھے وہ ایرر جو ہے نا نوٹ ڈاؤن سمجھ میں نہیں آئی کہ کس وجہ سے آ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم ایک سیشن رکھ لیتے ہیں, تو اس میں ایررز دیکھ کے جو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, اور جتنا ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں ہم اس کو امپروو کر لیں گے. اوکے, تھینک یو. کیونکہ جب ہم ایررز نہیں دیکھیں گے ہمیں ایسے تو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ ایررز کیا آ رہی ہیں, کوڈ میں کیا ہے. جی کیونکہ میں نے ایک سے دو چیزیں یہ کلاؤڈ AI سے کریٹ کروائی تو اس میں ایرر آ رہے تھے جی اور وہ جو ہے نا صحیح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. زیادہ بہتر جو کوڈنگ کے لیے آپ نے AI ماڈل یوز کرنا ہے وہ ڈیپ سیک ہے. ڈیپ سیک میں ایررز کم آتے ہیں, اور سیکنڈلی اس میں اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے اور آپ اس کو ڈیپ سیک کو ایرر دیتے ہیں, وہ کمپلیٹلی 1500 لائنس کا کوڈ کیوں نہ ہو وہ آپ کو ری رائٹ کر کے دے گا. ChatGPT نہیں کر کے دیتا, نہ کلاؤڈ کر کے دیتا ہے, اور جیمنا بھی نہیں کرتا. اوکے سر, تھینک یو. نمشا میں نے ابھی گروک تو یوز نہیں کیا پرسنلی, تو میں اس کے بارے میں بھی ایکسپلور کروں گا پھر آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے ڈیپ سی زیادہ یوز کیا ہے اور کلاؤڈ یوز کیے ڈیزائننگ کے لیے. سر یہاں پہ 2 سوال آ رہے ہیں جی کہ میں اگر بھی پڑھ AI اگر AI جو ہے ہماری ویب سائٹ بنا سکتا ہے تو پھر ہم کوڈنگ کیوں سیکھیں؟ اس میں نے جیسے پہلے ایک بات کی ہے کہ جیسے آپ ای کامرس کی ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس میں آپ ایک پیمنٹ آپشن ایڈ کرتے ہیں کہ کسٹمر جب کوئی چیز پرچیز کرے آن لائن پیمنٹ کرے, اگر اس میں سیکورٹی بریچ ہوگی تو کسٹمر کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات, ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو ایشو ایک اور آ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے AI سے ویب سائٹ بنوا لی, آپ کو کلائنٹ کہتا ہے نہیں مجھے اس ویب سائٹ میں پیمنٹ آپشن, لوکیشن شیئرنگ, اور جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ نہیں چلتی, تو آپ کو بیک اینڈ کوڈ میں نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کہاں غلطی کی, آپ دوبارہ کوڈ ہی رائٹ کروائیں گے.
کیونکہ وہ اے آئی نے کیا ہے. اور کئی دفعہ اے آئی سے کروا کے مطلب کہ آپ کو دوبارہ فارمس دیتے رہیں گے جی, وہ اتنی زیادہ مسٹیکس کرے گا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی ساری ویب سائٹ چلنا بند ہو سکتی ہے. جیسے چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ فارمس کافی زیادہ دیتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کبھی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, کوڈ کو کبھی ایسا اتنا خراب کر دے گا کہ جب پہلے ویب سائٹ چل رہی تھی وہ بھی آپ کی ڈسٹرب ہو جائے. یس سر, سمجھ آ گئی ہے. بلیک باکس اے آئی بھی وہ اچھا ہے کوڈنگ کے لیے, لیکن اسٹل بلیک باکس اے آئی تھوڑا پریویس ورژن کہہ لیں, کیونکہ جب سے ڈیپ سیک ہے موسٹ ڈیولپرز اب آج کل مارکیٹ میں ڈیپ سیک یوز کر رہے ہیں. اے آئی کبھی بھی آپ کی جابس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے, اے آئی کے بیک اینڈ پہ ماڈل ہوتا ہے, اور جب تک ماڈل کو آپ ٹرین نہیں کریں گے آپ کا اے آئی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. اے آئی کو ہمیشہ ماڈل جتنا ٹرین ہوگا اتنا اچھا اے آئی آپ کا بنے گا. جیسے کہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو دیکھا ہے, چیٹ جی پی ٹی میں آپ دیکھتے ہوں گے شروع میں جو ڈیزائن آپ کو آتے تھے وہ اتنی اچھی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ کی اس ماڈل پہ, اور اب آپ ڈیزائن کروا کے دیکھیں پکچر وہ کافی اچھی بناتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ جو بیک اینڈ اس کی ٹریننگ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے, کوئی ڈیولپر کر رہا ہے. اور جتنی مرضی اس کی ٹریننگ ہو جائے وہ ایک ماڈل ہے, وہ مسٹیکس کرے گا, اور جب وہ مسٹیکس کرے گا تو آپ نے کی ویب سائٹ ٹھیک نہیں بنے گی. جیسے کہ مس ریحانہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے شاپیفائی کی آج ویب سائٹ بنائی ہے اور جی پی ٹی سے کمانڈ لی تھی, اور اس کے بعد ان کو بعد میں مینولی سیکشن ایڈ کرنے پڑے تھے. اب یہ آپ کو سامنے ایک پروف ہے کہ انہوں نے ایک چیٹ جی پی ٹی سے کمانڈ دے کے کوڈ لکھوایا, لیکن اسٹل ان کو ایک مینول ایڈ کرنے پڑے سیکشن. دس مینس کہ اے آئی ماڈل اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ ایک بات جو مارکیٹ میں کافی لوگ کرتے ہیں کہ اے آئی ول ریپلیس دا جاب, تو یہ بات غلط ہے. ریڈ کے علاوہ آپ پیور لینگویج پہ اگر کام کرنا چاہیں تو میرا تو یہ ہے کہ پہلے آپ بیسک لینگویج HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کی کمانڈ لیں, اس کے بعد ریئیکٹ پہ آئیں. اگر آپ ڈائریکٹ ریئیکٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ تو بہت مشکل ہے, اس پہ آپ جتنا مرضی ٹائم لگا لیں اس کو آپ سیکھنے میں سیکھ بھی لیں گے تو اس میں آپ کو کافی ایشوز آئیں گے. تو ڈائریکٹلی آپ ریئیکٹ پہ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسٹیپس لے کے چلیں. فار ایگزامپل آپ پہلے HTML سیکھیں, HTML کے بعد آپ CSS پہ آئیں, پھر آپ جاوا اسکرپٹ پہ آئیں. جب آپ کی جاوا اسکرپٹ کی کمانڈ اچھی ہو جائے گی, آپ کی گریپ ہو جائے گی اس لینگویج پہ, دین آپ ریئیکٹ پہ آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں ایزی ہو جائیں گی اور آپ کو یہ شو ہوگا کہ وٹ از ڈفرنس بٹوین جاوا اسکرپٹ لینگویج اینڈ ریئیکٹ لینگویج. ایسی بات ہے کہ اگر آپ ایک 5th کلاس کے بچے کو 10th کلاس کا سلیبس دے دیں گے تو وہ تو نہیں کور کر سکتا جب تو اس کو بیسکس ہی نہیں پتہ ہوں گی. اور اگر ہم 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ 5th کلاس کو دے دیں سلیبس تو اس کو ایزیلی اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اوکے. اب مجھے میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ جو HTML میں H1 کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا والا ہے, سب سے بڑی ہے. اس میں کتنی آتی ہیں ہیڈنگ, H1 H2 H3, اور اس میں جو ڈفرینس ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ان چیزوں کا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. ہمیں میڈیا کیسے ایڈ کرنا ہے, ہمیں کوئی لنک ایڈ کرنا ہے, HRF لگانا پڑتا ہے. یہ چیزیں ہیں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام سر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ سیکھیں. سر یہ سیکھ کے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو نہ تو ہمیں انٹرنشپ پہ رکھا جاتا ہے اور نہ ہی ہمارے ساتھ بات کی جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں آپ ابھی بہت بیسک کر رہے ہیں, آپ ریئیکٹ سیکھ کے آئیں. تو ڈائریکٹ ریئیکٹ سیکھیں یا کوئی اور فریم ورک جا کے سیکھیں, کہ بیسک پہ دیکھیں. تو اگر تو ہمیں آپ نے جی آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر تو آپ نے مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے تو ریئیکٹ سیکھنی کیونکہ مارکیٹ میں جتنے کام چل رہے ہیں اس کو ریئیکٹ پہ چل رہے ہیں. اور ریئیکٹ سیکھنے کے لیے جب آپ کو بیسکس ہی نہیں پتہ ہوں گی تو آپ کو سیکھنے میں کافی ایشوز آئیں گے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اگر ایک
بچے کو 5th کلاس کے بچے کو 10th کلاس کا سلیبس دے دیں گے, کیا اس کے لیے کور کرنا آسان ہوگا؟ سر وہ تو نہیں ہوگا آسان, کیونکہ جب بیسک ہی نہیں آتی. تو سر وہ بات یہ تھی کہ ہمیں جس طرح پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں, اس سے اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے کہ جی سر, جب یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے تو اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے کہ بس صرف ہمیں کوڈنگ کا بتا دیتے ہیں, تو ہم تو پورا سلیبس بھی کور نہیں کر سکتے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا آگے جائیں, ریئیکٹ بھی سیکھیں, پھر اینگولر بھی سیکھیں, پھر بیک اینڈ بھی سیکھیں, اور پھر جب مارکیٹ میں جائیں تو میں آپ کو اپنی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے بیچلرس کی ہے کمپیوٹر سائنس میں لنڈن سے, تو ان کا جو کورس ہوا اس میں بھی صرف جو میں نے پڑھا تھا اس ٹائم HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں بھی پریکٹیکل کام کرنا اسٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا تھا کہ نو ون از یوزنگ دیز لینگویجز. تو مجھے کیا ایشو آیا کہ میں مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے میں نے پھر ڈفرینٹ لینگویجز کو ایکسپلور کیا, جیسے کہ ریڈ کو میں آج کل کام کر رہا ہوں, تو اس کے لیے ریڈ کو کام کرنے کے لیے مجھے بیسک ہاؤ نو تھی جاوا اسکرپٹ کی, تبھی تو میں اس کو ریڈ کو انڈرسٹینڈ ایزیلی کر سکتا ہوں نا. یونیورسٹیز کالجز یہ کبھی بھی آپ کو HTML CSS جاوا اسکرپٹ کے علاوہ نہیں پڑھائیں گی. یہ ہم نے خود کرنا ہے, خود سیکھنا ہے, یوٹیوب ویڈیوز دیکھنی ہے, انٹرنشپس کرنی ہے, اور سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنے ہیں, تب یہ چیزیں آتی ہیں ود دی پیسو ٹائم. اگر کوئی کہے کہ جی مجھے 1 مہینے میں ریکٹ سکھا دیں اور میں ماسٹر ہو جاؤں, تو اس طرح پاسبل نہیں ہے. اس ویب ڈیولپمنٹ یا کوئی اور ڈیولپر تھرو آؤٹ دی لائف کبھی بھی ماسٹر نہیں ہو سکتا. ود دی پیسو ٹائم ایچ اینڈ ایوری ڈے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہے, اپنے کولیگ سے, انٹرنیٹ سے, ریسرچ پیپرس پڑھ کے وہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کیا نئی چیزیں چل رہی ہیں. سیکنڈلی آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز فور یوٹیوب سے دیکھ کے لرن کی ہے تو آپ اس کو پریکٹیکل کوئی سوچیں پروجیکٹ اور اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کریں. پھر دیکھیں آپ کو اس پہ کیا ایشوز آتے ہیں, اور دیکھیں اس میں آپ کی لرننگ کیا تھی, آپ نے کیا چیزیں مس کی ہیں. تو اس طرح آپ چیزیں سیکھیں گے, اور یہ ٹائم لگے گا. اگر میں آپ کو کہوں نہیں میں آپ کو 1 ویک میں ایکسپرٹ کر دوں گا, تو وہ پھر جھوٹ ہے. ٹیم ممبرس کہہ رہے تھے کہ ہماری آگے جاب یا ویب ڈیولپمنٹ کا کیا کریئر ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریئر پاس کیا ہیں. وہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر آپ ڈال سکتے ہیں, آپ بیک اینڈ ڈیولپر ہائر ہو سکتے ہیں, فل اسٹیک ڈیولپر ہائر ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو فرنٹ اینڈ بھی آتی ہوگی, بیک اینڈ بھی. 4th ورڈپریس ڈیولپر, 5th موبائل, اور 6th ایز اے فری لانسر آپ ہائر ہو سکتے ہیں. جو پاکستان میں اس ٹائم سیلریز چاہ رہی ہیں جونیئر ڈیولپر کی, وہ جو 60,000 سے 120 تک چلتی ہے. جو ابو 80,000 جا رہی ہیں سیلریز, وہ ایک اچھی کمپنی دیتی ہے, جیسے نیٹسول ہوگی, ڈیپسنگ ہوگی, سسٹمز ہوگی. اس طرح کی کمپنی سافٹ ویئر ہاؤسز آپ کو ہائر کرتی ہیں. جو مڈ لیول ڈیولپر ہوتا ہے وہ 150K سے 300K. جو سینئر ڈیولپر ہوتا ہے 300K to 700K. جو سینئر ڈیولپر کی یہ جو پے رینج میں نے لکھی ہے, یہ اس مطلب کہ کے پاس ابراڈ میں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا کے پروجیکٹس ہوں گے. اور 4th فری لانسر, وہ ویری کرتی ہے ڈالرز میں کہ وہ کتنی ارن کرتا ہے. اور جو لاسٹ ریموٹ جاب, وہ بھی آپ کے پروجیکٹس پہ ڈپینڈ کر لیتی ہے. انٹرنیٹ کیسے ورک کرتا ہے. اور ہم گوگل کا URL لکھیں, یوٹیوب کا لکھیں, تو ہم لکھتے ہیں www.google.com. وہ کیا کرے گا, جا کے IP ایڈریس فائنڈ کرے گا. IP ایڈریس سے HTTP کی ریکویسٹ جائے گی اور اس سرور کو رسپانس ہوگی, اور سرور پھر کیا کرے گا, HTML CSS plus JS سینڈ کرے گا براؤزر پہ, آپ کو اسکرین شو کر دے گا. آئی ہوپ یہ سب کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں ایک اسکرین کیسے شو ہوتی ہے, کوئی بھی ویب پیج کیسے شو ہوتا ہے. یس سر, آئیڈیا ہے. ہوسٹنگ اور ڈپلائنگ کے لیے کچھ ٹولز ہیں. ایک نیٹلیفائی ہے, ورسل ہے, گیٹ اپ پیجز ہیں,
ہوسٹنگر ہے, ڈیجیٹل اوشن ہے, AWS ہے. جو میں پرسنلی یوز کر رہا تھا نیم چیپ یوز کر رہا ہوں ویب سائٹس کے لیے, اور ابھی تک ایکسپیرینس ٹھیک چل رہا ہے. موسٹ آف دا بائی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی نیم چیپ ہی لوگ یوز کر رہے ہیں. ایک تو وہ کافی آپ کو بجٹ فرینڈلی ہے, سستی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, اور سیکنڈلی اس میں کوئی ایشوز نہیں آتے. آگے چلیں. Yes, sir. انٹرنشپ میں ہم کیا کریں گے, 8 ویکس کا پلان جو بھی میں نے بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ فرسٹ 2 ویکس میں ہم بیسکس آپ کی پڑھیں گے, جو اسکول میں آپ کو گائڈ کروں گا. زیادہ تر لوگوں نے ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا, جیسے ہیڈنگ کے ٹیگس, پیراگراف کے ٹیگس, میڈیا کے ٹیگس, لنکس کیسے ایڈ کرنے. موسٹ آف لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. ہم ویک 1 میں ہی کور کر لیں گے, اور ہم اسٹارٹ بیسک سے کریں گے, اور اس کے بعد ہم جاوا اسکرپٹ کے بیسکس, ڈوم, فارمس کیسے بناتے ہیں, رسپانسو ڈیزائن کیسے بناتے ہیں بوٹ اسٹریپ سے, اور گیٹ ہب پہ اپنی فائلس کیسے اپلوڈ کرتے ہیں, برانچز کیسے بناتے ہیں, یہ چیزیں دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم ورڈ پریس پہ آئیں گے, اور ورڈ پریس کے بعد ایلیمنٹر کیسے یوز کرتے ہیں, تھیمس کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تھیمس کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں. اور جو لاسٹ 2 ویکس ہوں گے اس میں ہم منیمم 1 اور میکسیمم 2 پروجیکٹس بنائیں گے, اور اس کو ڈپلوائے لائیو آن دا انٹرنیٹ یہ میں ڈسکس کروں گا ویسا کے ساتھ. اور اگر ہم لائیو نہیں تو وہ اپنے ہی سسٹم پہ یوزنگ زیمپ ہمیں شو کر دیں. پھر اپنی پروفائل آپ نے بنانی ہے گیٹ اپ پہ, جو کہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹلی آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو. انٹرنشپ میں ہم کیسے اپنی اسکلس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. اور جیسے ہم امپلیمنٹ کریں گے کہ ہم ایشوز آتے ہیں, ہم پہلے خود دیکھیں گے کہ ہم سے سالو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو آپ میرے سے ڈسکس کریں, ہم ان ایشوز کو ریزالو کریں گے. پریکٹیکل میں آپ اسکلس کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں, آپ مائنڈ میں بتائیں کہ میں نے اس کو ڈیزائن ایسے رکھنا ہے, اس میں یہ فیچرز ایڈ ہونے چاہیے, اور میں نے اس کا کلر اسکیم یہ رکھنی ہے, اس میں کانٹینٹ کون سا ایڈ کرنا ہے, اس میں میڈیا کون سا ایڈ کرنا ہے. اور لاسٹ اینڈ آف انٹرنشپ میں آپ اپنی پروجیکٹ دکھائیں گے اور دیکھیں گے باقیوں نے کیسے بنایا. اگر آپ نے کوئی چیز مس کی ہے تو کون سی چیز مس کی ہے, تو اس کا آپ کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دے گا, اور جو ٹاپ پرفارمر ہوگا اس کے لیے ہم ایکسٹینڈ انٹرنشپ یا جاب آفر دیں گے. یہ ریسورسز اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. لرننگ ریسورسز بھی میں نے ایڈ کیے ہیں, اور اگر کوئی بگنر ہے تو اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں, وہ کیسے سیکھ سکتا ہے. Sir, I think Yes, किसी का sir. क्वेश्चन नहीं है. Sir, I think किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है. And thank you, sir, for such an amazing lecture. I hope you all have learned a lot from this session. It's time to say goodbye to you. We will meet in tomorrow's session. Allah Hafiz. اللہ